खुशामदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर ज़माना किताब ताकत के 48 कवानीन यानी द 48 लॉज ऑफ पावर इस पर अपनी तफसीली गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, और ये किताब वाकई उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो इंसानी नफ्सियात, हिकमत अमली और ताकत की दुनिया को समझना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीख या सियासत के तालिब इल्मों के लिए नहीं, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसके उसूल कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं। वाकई ग्रीन ने तारीख से मिसालें लेकर इन उसूलों को वाज़ेह किया है, जो आज भी आप देखें इतने ही मुताले का महसूस होते हैं। तो आज का हमारा इरादा है कि हम कानून नंबर 17 से शुरू करें और कानून 24 तक का जायजा लें। हम कोशिश करेंगे कि इनके अहम निकात, इनकी वजाहतें और इनसे क्या समझा जा सकता है उस पर बात करें। ठीक है। अलबत्ता एक बात वाज़ेह कर दूं कि कानून नंबर 22 वो हमारे पास जो मवाद है उसमें शामिल नहीं है, तो आज उस पर बात नहीं हो पाएगी। जी, ये नोट करना ज़रूरी है। और साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि इन कानूनों का मुताला ताकत की नौइयत को समझने के लिए है। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये हर फर्द की अपनी अखलाकी जिम्मेदारी है। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ इन हिकमत अमलियों का तज्जिया करना है, उनकी वकालत करना नहीं। बिल्कुल। एक और ज़रूरी बात, ये गुफ्तगू किताब का कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं है। हमने कोशिश की है कि बुनियादी ख़यालात को आसान ज़ुबान में पेश करें, तो अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो उसकी माजरत। जी, और ये प्रोग्राम सिर्फ मालूमाती मकासद के लिए है। इसमें पेश किए गए ख़यालात या हिकमत अमलियों की हम तौसीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी हिमायत से हमें हौसला मिलता है। ज़रूर। तो फिर आइए शुरू करते हैं। कानून नंबर 17, दूसरों को तजस्सुस में रखें, गैर मुतवक्के रहें, यानी प्रिडिक्टेबल ना हो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम तो सुनते आए हैं कि मुस्तकिल मिजाज होना अच्छी बात है। हाँ, ये नुक्ता दिलचस्प है। देखें, मुस्तकिल मिजाजी एतमाद के लिए ज़रूरी है, लेकिन ताकत के खेल में अगर आपका हर कदम पहले से मालूम हो तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि इंसान ना वो मामूल का आदी होता है। जब आप कुछ गैर मुतवक्के करते हैं तो आप दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे। हम्म। और ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है ना, ये आपको एक नफसियाती बर्तरी देती है। लोग आपके बारे में सोचते रहते हैं, अंदाजे लगाते रहते हैं, और इस दौरान आप अपना खेल खेलते हैं। इसकी मिसाल वो शतरंज वाली है ना, बॉबी फिशर और बोरिस स्पासकी की, 1972 में। बिल्कुल सही। बॉबी फिशर ने यही किया। उसका रवैया इतना अजीब था, कभी देर से आना, कभी अजीबोगरीब एतराज़ात करना। हाँ, मैंने पढ़ा था वो कैमरों पर रोशनी पर एतराज करते थे। जी, तो स्पासकी जो दिफाई चैंपियन था, वो शतरंज से ज्यादा फिशर के अगले ड्रामे के बारे में सोचने लगा। वो ज़हनी तौर पर थक गया। तो फिशर ने असल में बोर्ड से बाहर भी एक जंग छेड़ रखी थी। बिल्कुल, नफसियाती जंग। तो इसका अमली इत्लाक क्या हो सकता है? यही कि अपने सारे मंसूबे जाहिर न करें, कभी कभार अपनी रूटीन तोड़ें। यानी थोड़ा गैर मुतवक्कापन दिखाएं। जी, इसका मतलब ये नहीं कि नाकाबिले एतबार बन जाएं, बस ये कि लोग आपको पूरी तरह पढ़ ना सकें। और अखलाकी तौर पर देखें तो मकसद डराना नहीं बल्कि अपनी हिकमत अमली को बचाना है। अच्छा, तो ये एक तरह से दूसरों को अंदाजे लगाने में मसरूफ रखने का तरीका है। बिल्कुल, जब वो अंदाजे लगा रहे होते हैं, आप एक्शन ले रहे होते हैं। ठीक है, ये तो हुई बाहर की बात। अब कानून नंबर 18, ये बिल्कुल उल्ट लगता है। तन्हाई से बचें, जुड़े रहें। तन्हाई कमजोरी पैदा करती है। हाँ, बज़ाहिर ये उल्ट लगता है, लेकिन असल में ये पिछले कानून का तकमिला है। कानून 17 आपके ज़ाती अमल के बारे में था। ये कानून आपके समाजी राब्तों की अहमियत बताता है। अच्छा। देखें, खुद को अलग थलग कर लेना, चाहे आप किसी किले में बंद हो जाएं या सिर्फ अपने चंद मुशीरों की सुने, ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप मालूमात से कट जाते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, बाहर क्या चल रहा है, मुमकिना ख़तरात क्या हैं, कौन आपका इत्तेहादी बन सकता है, ये सब आपसे छूट जाता है। और ये तन्हाई आपको न सिर्फ कमज़ोर बनाती है, बल्कि साजिशों का, गलत फहमियों का आसान शिकार बना देती है। तारीख में इसकी मिसालें तो बहुत होंगी। जी, जैसे चीन का पहला शहंशाह शी वांगडी, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इतना वहमी हो गया था कि उसने खुद को महल के अंदरूनी हिस्सों में कैद कर लिया।
اچھا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے وزیر اور خواجہ سرا اس کی لا علمی میں فیصلے کرتے رہے اور اس کی موت کے بعد سلطنت بکھر گئی۔ میکیاویلی نے بھی یہی کہا تھا کہ قلعوں پر نہیں، عوام سے اچھے تعلقات پر بھروسہ کرو۔ تو آج کل کے زمانے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مختلف لوگوں سے ملتے جلتے رہیں، صرف ایک ہی گروپ یا ایک ہی سوچ تک محدود نہ رہیں، معلومات کے دروازے کھلے رکھیں۔ یعنی نیٹ ورکنگ اہم ہے؟ بہت اہم۔ تعلقات بنائیں اور انہیں نبھائیں۔ اخلاقی طور پر اس کا مقصد جوڑ توڑ نہیں، بلکہ باخبر رہنا، اپنی سوچ کو وسیع کرنا اور اچھے تعلقات قائم کرنا ہے۔ تو اصل طاقت صرف آپ کے اندر نہیں، آپ کے رابطوں میں بھی ہے۔ بالکل، تنہائی آپ کو اندھا کر دیتی ہے، لوگوں میں رہ کر آپ زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رابطوں کی بات ہوئی تو قانون نمبر 19 بھی اسی سے جڑا ہے۔ جانے کہ آپ کس سے نمٹ رہے ہیں، غلط شخص کو ناراض نہ کریں۔ یعنی صرف رابطے کافی نہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سامنے والا ہے کیسا۔ یہ بہت ہی کلیدی نقطہ ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ گرین نے کئی قسمیں بتائی ہیں۔ کوئی بہت مغرور ہوتا ہے، ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی بہت شکی مزاج ہوتا ہے، ہر چیز میں سازش دیکھتا ہے۔ کوئی سانپ کی طرح ہوتا ہے، بدلہ لینے کے لیے موقع کا انتظار کرتا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جسے گرین کا مقل کہتا ہے، جس پر آپ کی چالیں اثر ہی نہیں کرتی۔ تو اگر آپ سب کے ساتھ ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے تو لازماً کسی نہ کسی خطرناک بندے کو ناراض کر بیٹھیں گے۔ اس کی کوئی مثال؟ وہ خوارزم شاہ والی مثال بہت کلاسیکی ہے۔ شاہ محمد نے چنگیز خان کے سفیروں کی بے عزتی کی، ایک کو قتل کروا دیا، باقیوں کی داڑیاں منڈوا کر بھیج دیا۔ ہاں، یہ تو بہت برا کیا۔ اس نے چنگیز خان کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں لگایا تھا، اس نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پوری خوارزم کی سلطنت تباہ ہو گئی۔ واقعی بہت بھیانک انجام ہوا۔ تو سبق یہ ہے کہ کسی سے بھی معاملہ کرنے سے پہلے، خاص طور پر اگر معاملہ اہم ہو، تو تھوڑی تحقیق کریں۔ سامنے والے کی شخصیت کیسی ہے، ماضی میں اس کا رویہ کیسا رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہوم ورک کرنا ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ مشاہدہ کریں، سنیں، پھر احتیاط سے قدم اٹھائیں۔ غیر ضروری لڑائی سے بچیں، خاص طور پر ان لوگوں سے جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اخلاقی طور پر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھیں تاکہ فضول کے جھگڑوں سے بچا جا سکے۔ تو یہ صرف دشمن کو نہیں بلکہ ہر انسان کو سمجھنے کی بات ہے۔ جی ہاں، ایک غلط اندازہ، ایک غلط لفظ، خاص طور پر کسی طاقتور یا حساس شخص کے سامنے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اگر غلط شخص کو ناراض کرنے سے بچنا اتنا اہم ہے تو کیا قانون نمبر 20 اس کا کوئی حل بتاتا ہے؟ کسی کا ساتھ نہ دیں، اپنی آزادی برقرار رکھیں، کسی ایک فریق کا انتخاب نہ کریں۔ کیا غیر جانبدار رہنے سے بچا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت کارآمد حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ بالکل، جب دو یا زیادہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، اگر آپ کسی ایک کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ خود اس لڑائی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کی آزادی چلی جاتی ہے، آپ اس فریق کے مقاصد سے جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غیر جانبدار رہیں تو آپ اپنی خود مختاری قائم رکھتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ کہ دونوں لڑنے والے فریق آپ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ حالات پر زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ حالات آپ کو کنٹرول کریں۔ اس کی مثال تو ملکہ الزبتھ اول ہے نا؟ بالکل، وہ اس کی ماہر تھیں۔ انہوں نے شادی کے معاملے میں سالوں تک کسی سے حتمی وعدہ نہیں کیا، کبھی اسپین کو امید دلائی، کبھی فرانس کو۔ اچھا۔ اس طرح انہوں نے ممکنہ دشمنوں کو آپس میں الجھائے رکھا اور انگلینڈ کو کئی جنگوں سے بچایا اور اپنی طاقت بھی بڑھاتی رہیں۔ واہ، یہ تو بڑی چالاکی تھی۔ جی، اور ایک اور مثال مونٹوا کی حکمران ایزابیلا دسے کی ہے، جنہوں نے اپنے طاقتور پڑوسیوں کے درمیان غیر جانبداری سے اپنی چھوٹی سی ریاست کو بچائے رکھا۔ تو عملی زندگی میں اس کا کیا اطلاق ہے؟ یہی کہ اپنی آزادی کو اہم سمجھیں، جذباتی ہو کر یا جلد بازی میں کسی جھگڑے میں کود نہ پڑیں، دوسروں کو آپ کی حمایت کے لیے کوشش کرنے دیں۔ جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ اور اخلاقی طور پر؟ اخلاقی طور پر اس حکمت عملی کو امن قائم رکھنے، غیر ضروری دشمنی سے بچنے یا ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ لڑائیوں کو ہوا دینے کے لیے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ کبھی کبھی کچھ نہ کرنا، یعنی کسی کا ساتھ نہ دینا، خود ایک بہت طاقتور قدم ہوتا ہے۔ یقیناً، یہ آپ کو کھیل سے اوپر رکھتا ہے۔ جب دوسرے لڑ کر کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی توانائی بچاتے ہیں اور صحیح وقت پر فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں قانون نمبر 21 پر۔ شکار کو پکڑنے کے لیے بے وقوف بنے،
اپنے ہدف سے کم عقل نظر آئیں، یہ تو بہت ہی چالاکی والی بات لگ رہی ہے۔ جی، یہ انسانی نفسیات کی ایک کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی یہ محسوس کرنا پسند نہیں کرتا کہ وہ دوسرے سے کم عقل ہے۔ یہ تو ہے۔ اگر آپ ہر وقت اپنی ذہانت جتاتے رہیں گے تو لوگ آپ سے حسد کریں گے یا آپ کو خطرہ سمجھیں گے۔ لیکن اگر آپ دوسروں کو، خاص طور پر اپنے ہدف کو، یہ محسوس کرائیں کہ وہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہیں تو وہ آپ پر شک نہیں کریں گے۔ ان کی اپنی انا انہیں اندھا کر دے گی۔ وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے اور آپ کے اصل ارادوں کو بھانپ نہیں پائیں گے۔ اس کی کوئی مثالیں ایسی؟ وہ امریکی ڈائمنڈ مائن سکینڈل بڑا مشہور ہے، 1870 کی دہائی کا۔ 2 کارکن تھے، کونلی اور سلک۔ انہوں نے ایسا ناٹک کیا کہ جیسے وہ بالکل ان پڑھ اور سادہ لوگ ہیں۔ اچھا۔ وہ اتنے بے وقوف نظر آئے کہ بڑے بڑے سرمایہ کار جیسے بینک آف کیلیفورنیا کا بانی اور ٹفنی جولرز والے بھی ان کے جھانسے میں آ گئے۔ سب نے سمجھا کہ ان بے وقوفوں کے ہاتھ کوئی بہت بڑی ہیرو کی کان لگ گئی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی ذہانت پر بھروسہ کیا اور ان بے وقوفوں کو کم سمجھا۔ بالکل، وہ سوچ بھی نہیں سکے کہ یہ 2 سادہ لوگ انہیں اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو عملی زندگی میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ہم بے وقوف بننے کا ناٹک کریں؟ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ آپ بے وقوف بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی ذہانت کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، دوسروں کو اپنی قابلیت کا کم اندازہ لگانے دیں۔ اچھا۔ سوال پوچھیں، مشورہ مانگیں، ایسا دکھائیں کہ آپ ان سے سیکھ رہے ہیں۔ اس سے وہ آپ کو خطرہ نہیں سمجھیں گے اور آپ کو ان کی سوچ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اور اخلاقی پہلو؟ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اسے دھوکہ دہی کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ غلط فہمیوں سے بچنے، تناؤ کم کرنے یا دوسروں کو آرام دہ محسوس کرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ذہانت ہے کہ اپنی ذہانت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ قانون نمبر 24 جو کامل درباری بننے کا کہتا ہے، اس سے ٹکراتا نہیں؟ وہاں تو اپنی صلاحیتیں دکھانی ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ اچھا سوال ہے۔ ان میں توازن ہے۔ قانون 21 کا مطلب نااہل نظر آنا نہیں، بلکہ دوسروں کو، خاص طور پر بڑوں یا حریفوں کو اپنی ذہانت سے خوفزدہ نہ کرنا ہے۔ قانون 24 میں بھی یہی ہے کہ قابلیت دکھائیں مگر اپنے باس سے آگے نہ نکلیں، تو یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ اب ہم قانون نمبر 22 کو چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا، تو سیدھا چلتے ہیں قانون نمبر 23 پر۔ اپنی کوششوں کو مرکوز کریں، زیادہ سے زیادہ اثر کے لیے وسائل کو ایک جگہ جمع کریں۔ جی، یہ طاقت کے ارتکاز کا بنیادی اصول ہے، کنسنٹریشن آف فورس۔ اگر آپ اپنی توانائی، اپنا وقت، اپنے وسائل بہت سی جگہوں پر بکھیر دیں گے تو ہر جگہ آپ کا اثر کمزور ہوگا۔ جیسے عدسہ سورج کی روشنی کو ایک نقطے پر اکٹھا کر کے آگ لگا سکتا ہے، اسی طرح اگر آپ اپنی ساری قوت 1 یا 2 اہم اہداف پر لگائیں تو آپ زیادہ گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ نپولین کی کامیابی کا ایک راز یہی تھا، وہ اپنی فوج کو دشمن کے کمزور ترین نقطے پر اکٹھا کرتا تھا۔ اور اس کے الٹ کی کوئی مثال؟ چین کی ریاست وو کا زوال۔ اس کا بادشاہ فوچائی فتوحات کے نشے میں اپنی فوجیں شمال میں پھیلاتا رہا۔ جنوب میں ایک چھوٹی ریاست تھی یوئی، اس کے خطرے کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ جب یوئی نے حملہ کیا تو فوچائی کی طاقت بکھری ہوئی تھی، وہ مقابلہ نہ کر سکا اور ریاست تباہ ہو گئی۔ تو عملی سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ترجیحات طے کریں، پہچانیں کہ کون سے اہداف واقعی اہم ہیں، اپنی توانائی اور وسائل وہیں لگائیں، غیر ضروری کاموں پر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، نہ کہنا سیکھیں۔ اور اخلاقی طور پر اس کا مقصد اپنی کارکردگی بڑھانا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ایک دشمن کو کچلنے کے لیے ساری طاقت لگا دینا۔ تو یہ لیس از مور والی بات ہے، کم کام کریں مگر زیادہ فوکس کے ساتھ؟ بالکل، وسائل محدود ہوتے ہیں، انہیں وہاں لگائیں جہاں سب سے زیادہ نتیجہ ملے۔ ٹھیک ہے، اور آج کے لیے آخری قانون نمبر 24، کامل درباری بنیں، اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے چاپلوسی اور نزاکت کا استعمال کریں۔ یہ تو بڑا پرانا درباروں والا قانون لگتا ہے۔ ہاں، لگتا تو پرانا ہے، لیکن آج کے دفتروں میں، تنظیموں میں، سیاست میں یہ اتنا ہی کارآمد ہے۔ دربار سے مراد کوئی بھی ایسا نظام ہے جہاں طاقت کا ایک واضح ڈھانچہ ہو۔ اچھا، تو کامل درباری کیا کرتا ہے؟ کامل درباری اس نظام کو سمجھتا ہے اور اس میں کامیابی سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے کچھ اصول ہیں۔ اپنے باس یا بڑوں پر کبھی براہ راست تنقید نہ کریں، ان سے آگے نہ نکلیں۔
اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ تھوڑا بہت ہی صحیح انہیں بھی دیں. توجہ حاصل کریں مگر اچھے کام سے، برے کام سے نہیں. اپنی رائے نرمی سے، بالواسطہ طریقے سے دیں. دوسروں کی انا کا خیال رکھیں. اس کی مثالیں تو بہت ہوں گی تاریخ میں. جی، جیسے فرانس میں لوئی 14 سورج بادشاہ کا دربار. وہاں درباری بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کتنے نفیس طریقے استعمال کرتے تھے. یا گیلیلیو نے جب مشتری کے چاند دریافت کیے تو فوراً ان کا نام اپنے سرپرست میڈیچی خاندان کے نام پر رکھ دیا. اچھا، تاکہ وہ خوش ہوں؟ جی، تاکہ ان کی شان بڑھے اور گیلیلیو کو حمایت ملے. تو آج کل کے دفتر میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے ماحول کے اصولوں کو سمجھیں، اپنے باس کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں، اپنی قابلیت دکھائیں مگر ایسے کہ باس کو خطرہ محسوس نہ ہو. اپنی بات منوانے کے لیے سیدھا ٹکرانے کے بجائے گھما پھرا کر بالواسطہ طریقے استعمال کریں. یعنی ڈپلومیسی اور ٹیکٹ کا استعمال. بالکل. شاید کوئی آئیڈیا اس طرح پیش کریں کہ لگے یہ باس کے اپنے آئیڈیا سے نکلا ہے یا کسی اور کے ذریعے اپنی بات پہنچائیں. اخلاقی طور پر مقصد منافقت نہیں بلکہ اچھے تعلقات بنانا، ہم آہنگی پیدا کرنا اور اپنے مقاصد حاصل کرنا ہے. تو یہ اصل میں بہت زیادہ سماجی ذہانت مانگتا ہے. جی، یہ سمجھنا کہ طاقت کیسے کام کرتی ہے اور اس میں اپنی جگہ کیسے بنانی ہے، یہ بہت اہم مہارت ہے. سیدھا ٹکراؤ اکثر ناکام ہوتا ہے، نزاکت زیادہ کام آتی ہے. تو آج ہم نے 7 مزید قوانین پہ بات کی. قانون 17 غیر متوقع رہنا، 18 تنہائی سے بچنا، 19 مد مقابل کو جاننا، 20 غیر جانبدار رہنا، 21 کم عقل نظر آنا، 23 کوششیں مرکوز کرنا اور 24 کامل درباری بننا. جی، اور ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ طاقت کے کھیل میں ظاہری شکل، تاثر اور دوسروں کی نفسیات کو سمجھنا یہ اکثر براہ راست طاقت کے استعمال سے زیادہ اہم ہوتا ہے. صحیح. غیر متوقع ہونا، جڑے رہنا، دوسروں کو سمجھنا، آزاد رہنا، ذہانت چھپانا، کوششیں مرکوز کرنا، سماجی نزاکت، یہ سب اسی پیچیدہ کھیل کے مختلف پہلو ہیں. یہ واقعی ہمیں انسانی رویوں کی گہرائی سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. تو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. ان قانونوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں انہیں کیسے کام کرتے ہوئے پاتے ہیں، اپنے یا دوسروں کے اعمال میں. اچھا سوال ہے. تو آج کے لیے ہماری گفتگو یہیں تک. ہم اگلی نشست میں اس کتاب کی مزید قوانین پر بات کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ. اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ.